बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। आज सुबह जो इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरह धमाके हुए, 6 से 8 लोग मुबैना तौर पर जो तादाद बताई गई है वो इस्लामाबाद कचहरी में आए दंदनाते हुए, एक मुकम्मल सेफ सिटी महफूज शहर में दाखिल हुए और 40 मिनट तक फायरिंग करते रहे। इन 40 मिनटों में कोई रैपिड फोर्स सामने नहीं आई। आया तो एक थाना मारगला का SHO, जिसके ऊपर फिर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, लेकिन वो फट नहीं सका, इसलिए उनकी बचत हो गई। मगर एडिशनल जज जो थे वो शहीद हुए। मुबैना तौर पर ये जो हमला था ये रफाकत अवान साहब के ऊपर ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मुकदमात में भी निपटाए थे जो कि मुबैना तौर पर बहुत सारी तंजीमों के जो मफादात थे उससे टकराव रखते थे। खास करके नाम लिया जा रहा है, हम मुबैना तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना सरकारी एजेंसियों का काम है, हुकूमत का काम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लाल मस्जिद के केस में इन्होंने अपील मुस्तरद की थी और आज जो वाकया हुआ है इसकी कड़ियां उनके साथ भी जोड़ी जा रही हैं। ये भी आपको बता दें कि 40 मिनट तक फायरिंग और उसके बाद फिर जो सूरत हाल थी, फिर पुलिस ने वहां पर, बल्कि जो 1-2 लोग थे सुना कि वो भागने वालों में पहले थे, और फिर बकौल वजीर दाखिला के इनकाउंटर में जब बिल्कुल गली में फंस गए तो 2 लोगों ने अपने आप को उड़ा लिया। लेकिन जो एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि वहां पर तकरीबन 6 से 8 जो गाड़ियां थी बड़ी बड़ी, उनमें लोग फरार हुए हैं, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो कहां हैं कहां नहीं है इसका शायद वजीर दाखिला को पता हो। ये जब वाकया हुआ इसमें मुख्तलिफ तरह के बयानात भी आ रहे हैं, मुजम्मतें भी हो रही हैं, बहुत सारे कयाफे और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका इल्जाम कुछ गैर मुल्की एजेंसियों पे या अमेरिका के ऊपर लगाया है। खान साहब का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं और उसके बाद आगे कुछ और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ा हाथ इसमें अमेरिका का है। अमेरिका का हाथ इसलिए है कि हकीमुल्लाह मसूद जब बातचीत शुरू होने लगी उसको मार दिया। वलीउर रहमान जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्रो पाकिस्तान तालिबान था उसको मार दिया। नेक मोहम्मद से समझौता हुआ उसको ड्रोन ने मार दिया। वहां बाजौर में पीस मुआहदा हुआ, डामाडोला में मदरसे में बम ड्रोन करके उधर मार दिया। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में अमन होना। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। वजीर दाखिला ने जो कौमी असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दिया है वो भी कुछ मिलता जुलता है। सुनते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या कहा। हमने कुछ इंटरसेप्शन की, इंटेलिजेंस की, और इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में हमने 7 आदमी उठाए, पकड़े हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और वो इस वक्त हमारी तहवील में है और उनका जो पस मंजर है वो काफी गंभीर है। ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और फिर इंटेलिजेंस कोलेशन के जरिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए ये मुमकिन हुआ। एक शुबा ये है कि ये जो लोग हमने पकड़े हैं ये इन्हीं के करीबो जवार के लोग हैं जो यहां करीबो जवार में रहते हैं, और इन्होंने इन लोगों के रिएक्शन पे ये वाकया किया है। दूसरा कि ये TTP से मुतल्का है, और तीसरा कि ये कोई दहशतगर्द ग्रुप है जो डायलॉग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और ये वो ग्रुप्स हैं जिनके ताने बाने बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से भी मिले हुए हैं। अगर बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से मिलते हैं तो चौधरी निसार अली खान ऐवान को ये उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये हमारी जो 26 से जायद एजेंसियां हैं वो किस काम के लिए हमने रखी हैं, और अगर इसी तरह से गैर मुल्की एजेंसियां आके हमारे मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगी तो हम काहे के लिए, किस नाम की रियासत को हम चला रहे हैं और हुकूमत को हम चला रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के सेल ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में कुछ बहुत ही होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए थे, जिसको रिजेक्ट किया था चौधरी निसार अली खान साहब ने। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस, वो भी सुनिए। मैं नहीं समझता कि कोई मेजर स्लीपर सेल मेजर इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर।
स्लीपर सेल तो मौजूद नहीं है, हाँ अलबत्ता एक्टिव ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके बारे में वजीर दाखिला को नहीं पता, और शायद ये स्लीपर सेल्स नहीं है, खुद हुकूमत इस वक्त सो रही है, इस बात का भी अंदाजा। दूसरा सवाल जो उन्होंने अपनी उस तकरीर में जो उन्होंने इंकशाफ किया था वो भी सुनिए और उसका जवाब भी हम लेने की कोशिश करें। मैं इस्लामाबाद के एक एक घर का रिकॉर्ड दे सकता हूं कि कोई एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहां काम नहीं कर रही। तो क्या वजीर दाखिला को ये बात मालूम नहीं थी कि अगर कोई एजेंसी यहां पे नहीं है तो ये गैर मुल्की एजेंसी कहां से आ गई, और दहशतगर्द कौन थे जो कि इस कदर तरबियत याफ्ता थे? ये भी उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद बहुत महफूज है, जरा वो भी सुनिए। मैंने कहा कि अगर हम इस्लामाबाद को सिक्योर नहीं कर सकते तो हम कोई हिस्सा सिक्योर नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद महफूज है, हम इसे और ज्यादा महफूज बनाएंगे। तो अगर इस्लामाबाद महफूज है उसको और ज्यादा महफूज बनाएंगे। रैपिड फोर्स उन्होंने तैयार कर ली थी, वो आज क्यों ना पहुंच पाई? बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब वजीर दाखिला के पास नहीं है, लेकिन ये कौम उन वजीर दाखिला से सवाल जरूर पूछ रही है कि अगर आप पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आपको हुकूमत करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद इंतहाई मोतबर पैनल हमें ज्वाइन करेगा, आप हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू में हमारे साथ मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असेंबली कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, बहुत मोहतरम, मिलिटेंसी के हवाले से इनका बहुत काम है, दो बहुत अहम किताबें भी इन्होंने तहरीर कर रखी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। हमें थोड़ी देर में राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रुकन भी हैं और दिफाई पैदावार के वजीर भी हैं, ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जाहिद साहब आपके पास आती हूं कि आपको क्या लगता है कि अब ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, हम फिर एक दफा स्टेट ऑफ डिनाइल में आ गए हैं, फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एहरारुल हिंद नाम की कोई अब आ गई है तंजीम जिसने कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, कोई इससे इनकार नहीं करता है कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे और उससे अमन आया था तो कौन ऐसा आदमी होगा जो कि नहीं चाहेगा। लेकिन थोड़ा सा हम तारीख से भी सबक हासिल करें। क्या जो है ये टीटीपी जिसको हम कहते हैं वो जो है अमन की ख्वाहिशमंद है या नहीं है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको छोड़ें कि अभी क्या वाकया हुआ है, उससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जबकि जो है आज से 2 हफ्ते पहले जो है वो 23 जो है फौजी हमारे या उनकी गर्दनें काटी गई, तो कहा गया कि जो है वो टीटीपी नहीं ले रही है, लेकिन दूसरे दिन जो मोहम्मद टीटीपी ने उसकी जो है वो ऑनरशिप ले ली। अब मसला ये आता है कि उसके बाद जब एक और पिशावर में जो अटैक हुआ उसको कहा कि वो टीटीपी पिशावर ब्रांच ने की है, और आज जो हमला हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि ये सब एक ही तंजीम के जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। और अगर फर्ज किए ये बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया गया है कि टीटीपी जो कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जो है उसी की ज़ेली तंजीमें जो है उस पर जो है मुलव्विस होती हैं। और पहले तो ये होता था कि जो टीटीपी ने पहले तो उसको कहती थी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में कहते थे कि हम इसकी मुखालफत भी नहीं करते। अब मसाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए आपके मुज़ाकरात इन लोगों के साथ होने जा रहे हैं तो आपको क्या अमन की उम्मीद हो सकती है? तो असल बात यह है कि जब लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन या जो है वो बातचीत, असल चीज ये है कि सबसे बुनियादी चीज है कि जिस मुल्क में आप अपने जो है लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वहां पे इस किस्म की तंजीमों की गुंजाइश बाकी रहती है। अब जो ये कहा जाता है कि जो है कि वो हम बातचीत के जरिए जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तंजीमों को, आपको अब तक जरूरत है क्या? आपको ये पता नहीं है कि यही टीटीपी, यही शाहिदुल्लाह शाहिद जो है वो टेलीविजन पे आके ये जो है वो ये कहते हैं कि हमने उन 3 जर्नलिस्टों को जो कराची मारे गए थे हमने मारा है। वो ये कहते हैं कि वो 10 जो पुलिस वाले थे उसको हमने उड़ाया है। वो ये भी कहते हैं कि जो है वो जो 23 उनको भी जो है हमने हमारी तंजीम को मारा है, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और है। अब मसला ये आता है कि अगर फर्ज कीजिए आप इन लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि जो है वो आप किसी नतीजे पहुंच सकते हैं। कोई ये नहीं कहता है, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि जंग हो, लेकिन जंग किसने आप पे थोपी है? जंग आपने नहीं थोपी है, जंग इन लोगों ने की है जिन्होंने 50,000 लोगों को मारा है। जंग उन्होंने थोपी है जिन्होंने 5,000 सिपाहियों को जो है वो जो है शहीद किया। लेकिन अब तो एक और ओपिनियन आ गया ना कि अमेरिका इसके अंदर मुलव्विस है, या अब चौधरी निसार ने भी मिलती जुलती बात चौधरी साहब की बात सुन के अगर इस मुल्क का वजीर दाखिला चौधरी निसार जैसे लोग हों,
اس کی سیکیورٹی کا اللہ حافظ ہے. میں نے آج تک کسی بھی وزیر داخلہ کو اس قسم کی احمقانہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہے. مطلب یہ باتیں ایسی کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ وہ طالبان کی زبان بول رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں. مجھے تو بعض دفعہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان ہیں. اور بہت سے ایسے گروپس بھی ہیں. خیر آج جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم وی ایگری کہ بہت ساری باتوں کے اندر ہمیں اسٹریٹ فارورڈلی ٹی ٹی پی کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے جب تک کہ کوئی تحقیقات نہیں آتی. پہلی بات تو ملک میں کبھی تحقیقات اس معاملے پہ ہوئی نہیں. دوسری بات انہوں نے خود کلیم کیا. یہ تو اسٹیٹ لگا رہے میری بات میں آپ نے کہا تسمین الزام نے, میں نے کہا کہ انہوں نے خود آ کے یہ جو ہے دعویٰ کیا کہ ہم نے کیا ہے. میں تو الزام نہیں لگا رہا ہوں. بہت سارے انہوں نے کلیم کیا نا, یہ ان کی بات. لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کے اندر ملوث ہے. انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ مبینہ طور پر ہے. سر ہم ان کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں, بالکل صحیح بات وہ کہہ رہے ہوں گے, لیکن ہم کب تک دوسروں کے اوپر رسپانسبلٹی پھینکتے رہیں گے؟ ہمارا کیا کام ہے سر؟ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ہے دوسرے, یہ ہم اپنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہیں دوسرے جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں نا, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں. لہذا جب ہم مذمت کرتے ہیں نا تو ہم سارا پاکستان مذمت کرتا ہے. جو ڈفرنس آف اوپینین اس میں ایکسٹریمائز نہیں ہونا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. ایک ہوتا ہے سیکیورٹی ڈیلیوژن. سیکیورٹی ڈیلیوژن جو ہے وہ دنیا کی ہر قوم کے اندر جب ایسے انسرجنسیز ہوئی ہیں تو سیکیورٹی ڈیلیوژن ہوتا ہے, اور پینٹاگون مثال کے طور پر وائٹ ہاؤس کو مشورہ دیتا ہے کہ جی یوں ہم نمٹا دیں گے. وہ جناب 10-10, 15-15, 20-20 سال کی جنگیں چلتی ہیں. اسی طرح سے ہر جگہ کی فوج بھی یہ محسوس کرتی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی محسوس کرتی ہیں کہ ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوم نے ایک اوپینین بنایا, ساری قوم نے بنایا, یہ صرف ٹیلی ویژن والوں نے نہیں بنایا یا کچھ پارٹیز نے نہیں بنایا. جب اے پی سی ہوئی تو قوم کی ایک فرسٹریشن تھی کہ بھائی اس کو بھی, اس آپشن کو بھی دیکھ لیا جائے, کیونکہ پچھلے 10 سال سے پچھلے 10 سال نے تو حکومت کو ووٹ نہیں دیے, پچھلے 10 سال سے تو یہی ہو رہا تھا نا. اٹ واز اے فری ہینڈ کہ سوات کو ہینڈل کیا, پھر ادھر ہینڈل کیا. کوئی اس میں مذاکرات ہوئے, فیل ہوئے, کوئی کہتا ہے اس وجہ سے فیل ہوئے, کوئی کہتا ہے اس وجہ سے فیل ہوئے, مگر فیل ہوئے. اچھا, لہذا قوم کے اندر بھی آج ڈفرنس آف اوپینین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے. ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان امن. کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ جی یہ نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا. احترام کے ساتھ یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے نا. اگر خان صاحب کے پاس ثبوت ہے میں آپ کو بتا کہ امریکہ اس کے اندر ملوث ہے, نہیں, سسپیشن, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ثبوت کس کے پاس ہے یار؟ ریمنڈ ڈیوس کا ثبوت نہیں ملا کسی کو یار, حالانکہ کیا کیا, اور اس کو سب سب نے حکومت نے چھوڑوا دیا, تو آپ کس ثبوت کی بات کر رہی ہیں, ہے نا؟ سسپیشن ہوگا. اچھا, سسپیشن آف انٹرنیشنل پلیئرز ہے موجود. کوئی اگر آدمی بیٹھ کر ڈینائی کرتا ہے, مثال کے طور پر انٹرنیشنل پلیئرز ان بلوچستان, اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. انٹرنیشنل پلیئرز پریزنس ان فاٹا, ان سچ ایریاز, کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے کہ نہیں ہے. اچھا, مگر ہمیں تو اپنے ایشوز کو ہینڈل کرنا پڑے گا نا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ اچھا, سوال تو یہ ہے کہ وہ باقی بھی کام کریں. میں آپ سے عرض کروں یا تو ان کی بات مان لی جائے کہ جنگ کرو, ہے نا. اب تو ان سے کیا بات کرو. اچھا, مجھے بات تو پوری کرنے دی. آپ نے اشارہ کیا نا کہ میں تو آپ کو اشارہ نہیں کیا. اچھا, میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں. یا تو آپ لوگوں کی بات مانی جائے, ان لوگوں کی بات مانی جائے کہ جنگ سے اس مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے تو جنگ سے ہینڈل کر لو. مگر میں آپ کے سامنے 2-3 ایڈوانٹیجز رکھ رہا ہوں کہ جہاں بات بھی کرنی پڑے گی. اچھا, اگر آپ یہ کہیں کہ جی جو ہتھیار والے ہیں ان سے کیا بات کرنی, جو ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں ان سے کیا بات کرنی. دنیا میں انسرجنسی سے جب ڈائلاگ ہوا ہے تو انہی کے ساتھ ہوا ہے کہ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں, ہے نا. پرامن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا. جو ریٹ آف اسٹیٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہوئے. جو ریٹ آف اسٹیٹ جو نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں مذاکرات ہوتے. مذاکرات ہوتے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ریٹ آف اسٹیٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں. جہاں ریاست کمزور ہوتی ہے وہاں اس طرح کی ریاست کمزور ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, مگر انسرجنسی مضبوط ہوتی ہے, وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ مذاکرات جو 15 دن کے ہوئے, ہے نا, اس میں نقصان بھی ہوا اور کچھ فوائد بھی ہوئے. فوائد کا بھی ذکر کرو نا تھوڑا بہت. میں کہتا ہوں کہ ایک بات آ گئی ٹیبل پر کہ آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہتا ہوا ہوگا, ورنہ سارے پروگراموں کے اندر بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ آئین پاکستان کے اندر کیسے ہوگا, وہ نہیں مانیں گے. مگر کچھ گروپس نے مانا. دنیا جانتی ہے کہ دیر آر 70 گروپس, یعنی جو چودھری نثار صاحب بار بار اسمبلی میں کہتے رہے, دنیا کہتی ہے کہ 70 گروپس ہیں. اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کرو گے؟ آپ نے کر لیا تھا کیا؟ نہیں کیا تھا نا. مذاکرات سے کیا سوال پوچھنا چاہیے نا. احرار الہند نے اپنے آپ کو اس میں سے سیپریٹ کیا.
1 مہینہ پہلے سیپریٹ کر لیا. انہوں نے کہا 9 فروری نہیں. ایک گروپ نے اس وجہ سے سیپریٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی یہ صرف فاٹا کے اعتبار سے ڈیمانڈ ہے. تو آپ جب ایلیمنیٹ کرنے جائیں تو آپ کو ڈسکریمنیٹ. اچھا میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ بھی آگے صرف رانا صاحب کو بھی آپ کو بھی سب ویلکم کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی ہی بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ چودھری نثار صاحب نے کہا. بالکل یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے اکثر کرتے ہیں لیکن آج کل ذرا اکھڑے ہوئے. ہاں لیکن رانا صاحب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے سر؟ ابھی خواجہ آصف صاحب کو ہم سن رہے تھے ایک پروگرام میں, ان کی سوچ آپ کی حکومت کی سوچ سے بالکل مختلف ہے. چودھری نثار کی سوچ سے بالکل مختلف ہے. تو مجھے بتائیے, انہوں نے بہت اہم باتیں کی. انہوں نے کہا مارچ گزر گیا تو آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مارچ میں ہی آپ کو آپریشن کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے, ان کو صحیح ریاست کو اپنی رت برقرار رکھنی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ احرار الہند آج نکل آئی, کیا آپ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب کو آپ سے پوچھنا چاہیے. نہیں میں تو کہا کہ ڈیفرینشیشن ہو رہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے تھوڑی سی میں نے سنی ہے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیشلی ہم نے کہا تھا کہ یہ کافی 50 سے اوپر کے گروپس ہیں, اور کچھ گروپس ایسے ہیں جو اس وقت بھی جب تحریک طالبان نہیں کرنا چاہتی تھی ڈائلاگ, اس وقت بھی کچھ گروپس جو ہیں وہ بات کرنے کے حق میں تھے, اور سچویشن مختلف تھی. کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے کہ جس کو ہم کہتے تھے یہ ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہتے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور ان کو علیحدہ ہینڈل کریں گے. جو بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, پاکستان کے قانون قاعدے میں آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں. تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. پیچھے کوئی غیر سنجیدگی اس کے ساتھ مظاہرہ ہو رہا تھا, لیکن اب ہم تو اس کو ویلکم ہی کہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرہ, ہم نیت دیکھیں, اگر ہم نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں تو پھر معاملہ چلتے نہیں. نیت تو خدا جانتا ہے. ٹھیک بات کہ ہم نے اس بات ہماری ڈیمانڈ تھی کہ غیر مشروط, وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ دونوں فریقین جو ہے نا وہ سیز فائر کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کو یہ کاروائیاں بند کرنی ہوں گی, اعلان کرنا ہوگا, پھر اب بات آگے بڑھے گی. اب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے, اور آئین کے اندر رہتے ہوئے, جبکہ شاہد اللہ شاہد نے ایک اس سے پہلے انٹرویو دیا اور میرا خیال ہے ابھی تو وہ کہتے ہیں جی جو ان کی آئی اسٹیٹمنٹ اس میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی ہم بات کی, پاکستان اور عوام کے لیے یا دوسرا کوئی لفظ تھا, ان کی بہتری کے لیے, ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. تو سر اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہوگی, یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھی نہیں, وہ بات آ جاتی ہے نا. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب سے سرجیکل یہ پرسیجن سٹرائکس ہوئی ہیں اس وقت سے ان کے اندر تھوڑی سی یہ چیز آئی, بے چینی آئی تھی, اور وہ انہوں نے اس وقت ہی کہنا شروع کیا تھا کہ ہم مذاکرہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہمارا بھی یہ سارے جو ایم تھا یہی تھا کہ ان کو رائے راست پہ لانا. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا, اور یہ جو گروپس ہیں ان میں آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سے آئین کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کر بھی لیا تو کاروائی کیسے کریں گے؟ کوئی لائے عمل ہمارے پاس ہے, پھر آپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, حکومت تقسیم ہے اس معاملے کے اوپر, وہ کیسے ایک فیصلہ لے گی؟ بہت سارے سوالات ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نظریہ یہ آ رہا ہے, جیسے اب زاہد حسین صاحب, احرار الہند اگر ہم نے ڈفرینشیٹ کر لیا آج سے کہ انہوں نے چونکہ دھماکے کیے ہیں اور یہ آگے بھی کریں گے, مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, تو کیا ہم ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے حکومت کو, کہ حکومت کی پالیسی یہ ہونی چاہیے, اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی قانون اور جو ہے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مضبوط ہے, لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے. کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے ان کو اس قسم کے دہشت گردوں کو ایک راستہ ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی کئی تنظیمیں جو ہے وجود میں آئی ہیں, اور جو ہم جب کہتے ہیں ٹی ٹی پی کا تو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کے نیچے یہ ساری کی ساری تنظیمیں جو ہے کام کرتی ہیں, لیکن ہمیشہ کے ساتھ جو ہے ایک ان کی اپنی انہوں نے آئیڈینٹی بھی رکھی ہے, اور یہ طریقہ کار دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ
اگر یہ جیسے بات آ رہی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ یا تو آپریشن یا مذاکرات، صرف ایک اصول ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو، قانون یہ کہتا ہے، آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں مسلح تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دہشت گردی جو ہے وہ قانون میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ آپ نے جو ہے کیا گیا تھا کہ کچھ تنظیموں کو آپ نے دہشت گرد تنظیموں کے نام سے کیا ہے، کلعدم کر دیا، کلعدم کرانے کے بعد جو ہے یا تو یہ بات صاف آتی ہے کہ پھر کہ آئین کے کس روح سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی دنیا بھر میں اس قسم کے اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو ایک بیک چینل کے ذریعے ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ تیار ہوتے ہیں کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ اب سوال پیدا ہے کہ آئیے میں صاف بات کرتا ہوں، ٹی ٹی پی کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم ان سے بات کریں۔ تحریک طالبان پاکستان کو اب ان تنظیموں کو چھوڑ دیں جو آپ نے جس کا ذکر کیا، جس نے آج جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن اس کے چند 2 ہفتے پہلے جو 4-5 میجر واقعات اس ملک میں ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی ہے؟ بالکل کی ہے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ جو ہے یہ عمر خراسانی جب انہوں نے یہ ویڈیو جاری کیا تو پہلے تو یہ خبر آئی کہ جو ہے ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے، اس کی وجوہات تھیں، پھر اب یہ خبر آتی ہے کہ عمر خراسانی جو ہے وہ شورا کے ممبر بھی ہیں۔ تو اب ٹی ٹی پی میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو ایک اور واقعہ جو پشاور کا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ایک ہوٹل ٹھنڈا ہوتا ہے تو مسگل نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں ٹی ٹی پی پشاور کا نمائندہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ ساری کنفیوژن ہے تو پہلے حکومت کو یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز۔ نہیں تو کیا حکومت کنفیوز نہیں لگتی؟ حکومت تو بالکل کنفیوز لگتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی کوئی واضح نہیں ہے، باوجود اس کے دعوے کرتی ہے۔ مجھے ایک بتائیے کہ جیسے ابھی مساغات ہو رہی ہے کہ جب چودھری نثار کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بالکل ہی جو ہے وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں، حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ میں دوسرے وزراء کو سنتا ہوں، آج خواجہ آصف کو جب میں نے انٹرویو سنا تھا تو ان کی بات سن کے سمجھ میں آئی کہ کوئی وہ جو ہے ان کی ریشنل باتیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اب یہ رانا صاحب سے سوال بنتا ہے، یہ چیز اگر اس طرح سے ہوتی ہے، جب وزیر اعظم کا بیان بھی بہت واضح ہے، وہ بڑا واضح تھا، بہت ماڈریٹ تھا، جس میں انہوں نے بات کی کہ جو ہے وہ جو لوگ جو امن اور دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کر رہا ہے، چلیے امریکہ کر رہا ہے لیکن امریکہ کسی کے ذریعے کر رہا ہے نا، جو لوگ اس کو رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، تو کیا آپ ان امریکن ایجنٹوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ اب یہ رانا صاحب دیکھیں نا، یہ پہلے تو سر یہ بتائیے نا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر حکومت کی رائے کیا ہے، کیونکہ حکومت تقسیم نظر آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کافی جب سے یہ سلسلہ بڑی بحث چل رہی ہے، جب سے ہم آئے ہیں، مجھے سمجھ آتی کہاں کنفیوژن ہے۔ ہم نے آتے ہی کہا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں اور مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے سب کو ساتھ چلانے کے لیے اے پی سی بلائی اور اے پی سی نے سب نے سائن کیے اور یہی کہا کہ ہم آپ کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیتے ہیں۔ اور بیچ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوگی جیسے وہ مذاکرات جو ہو رہے تھے اس وقت یہی تھا کہ جی کدھر ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، بس ہمیں تو پتہ نہیں، بتایا نہیں جاتا، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ایک لیجنڈ ہے، ایسے ہی باتیں ہو رہی تھی، مت ہے۔ تو یہ جب ایک واقعہ ہوا تو اس کے بعد مذاکرات ختم ہو گئے، تو دوسری طرف جب چلنا شروع کیا تو پھر بیچ میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی، تو پھر یہ سلسلہ، یہ کمیٹی بنی اور کمیٹی ادھر سے بھی بنی اور پھر یہ کمیٹی نان سیریس ہے، میں ایسے ہی لمبی بات ہو جائے گی۔ آپ کی کنفیوژن کی بات نہیں کر رہے، وزیر داخلہ کی کنفیوژن کی بات۔ وزیر داخلہ میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اعتدال والا اور بہت اچھا بیان ہے، جو میں کہتا ہوں بڑے کلیئر ہیڈڈ، وہ جب بھی بیان آتا ہے ان کا بڑا واضح ہوتا ہے کہ جی ہاں مذاکرات پرائیورٹی نمبر 1 ہے ہماری، اور باقی جو آپشنز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اگر مذاکرات سے ذریعے نہیں حل ہوتا جو پہلے ہم کرنا چاہتے ہیں خوش اسلوبی سے، احسن طریقے سے، بغیر کسی خون خرابے کے، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اسٹیٹ کی بات آپ کرتے ہیں، فورس کی بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا مذاکرات اور یہ کاروائیاں کٹھی نہیں چل سکتی۔ یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ دو کام نہیں ہو سکتے، کہ یہ کام بھی یہ ٹی ٹی پی کرے اور ساتھ مذاکرات بھی ہو، یہ جو ابھی زاہد صاحب نے کہا ہے۔ تو یہی جو ہمارا انٹیریئر منسٹر اس کا بھی سیم بیان ہوتا ہے۔ نہیں سر، بہت احترام کے ساتھ ان کا بیان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات رہ گئی، دوسری بات میں ایک دوسری بات آپ نے کہی، دیکھیں یہ بات جو ہے نا آپ کنفیوژن والی بات کر رہے ہیں، یہ کمپلیکس مسئلہ ہے جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں جب اتنا کمپلیکسڈ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ 50 گروپ ہیں، 60 گروپ ہیں، کوئی ان کے امبریلے سے نکل رہا ہے، کوئی بیچ میں جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے بات نہیں ہو رہی، ہماری کنڈیشن بیچ میں نہیں ڈال رہے، کوئی کسی مزاج کا ہے، کوئی کسی کا ایجنڈا ہو رہا ہے، کسی کا ایجنڈا ہو رہا ہے. تو یہ جب اتنا کمپلیکسڈ مسئلہ ہے تو اس کو اس طرح کہنا کہ کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں جو 8 مہینوں میں جو ہم نے اس کو جو ہماری اسٹریٹجی ہے جہاں تک پہنچے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریزلٹ آئے ہیں. اچھا اب اگر اس سے بحث شروع ہو جائے کہ یہ اسلام آباد آج ہو گیا کہ اسلام آباد میں ہو گیا. سر اسلام آباد میں دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے. آپ کے آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے میرٹ کو چھوٹی جگہ ہے سر. ہم ان کو وہ گئے وہ چلے گئے، ان کی ذمہ داری ان کے ساتھ چلی گئی. یہ شہر جو محفوظ ترین ہے، جی ہاں محفوظ ترین شہر کے اندر یہ حال. میں وضاحت کر دوں، دیکھیے اسلام آباد میں ہوا، یہ کراچی شہر میں ہوتا رہتا ہے. کنسنسس گورنمنٹ کو ساتھ کھڑے ہونے. میں ایک منٹ جی سر سوری، وہ میں پچھلے دنوں میں جب یہ بات ہوئی جس دن یہ آیا کہ جہاں مذاکرات کریں گے تو مجھے اس طرح کسی ٹی وی چینل پہ طلعت صاحب تھے، انہوں نے بات کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں سیم میں نے بات کی اس دن. میں نے کہا کیونکہ جس دن پسیاں اسٹرائکس ہوئی ہیں یہ تھوڑے سے بے چینی تھی. دیکھا یہی بات ہے. دوسری جو میں نے بات کی، میں نے کہا ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ پیچھے پہلی دفعہ کہ پوری قوم میں یہ ایک پوری قوم سے مراد یہ نہیں کہ 100%، 90% لوگ آف دا ویو کہ ان کے خلاف یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ انریزنیبل ہے ٹی ٹی پی. اور پہلے نہیں کہتے تھے. اچھا جب کہ ایک قوم کھڑی ہو گئی، ایک اینکر کھڑے ہو گئے، ہمارے اینالسٹ کھڑے ہو گئے، ہمارے مختلف علماء کے سارے جتنے طبقے وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے انٹی طالبان ڈے منایا. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو ساری قوم ہر طبقہ جو ہے نا تو پھر ریٹریٹ یہ آ جاتا ہے. سر اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے پھر میں بریک لوں، بریک کے بعد بریک لے لیے پھر مکمل طور پر میں بات کر سکوں کیونکہ اتنی آسان نہیں ہے جس طرح سے رکھی گئی. میں کچھ باتوں سے جو یہاں سے نکلی ہے میں کرتا ہوں کہ ایک یہ بات رکھی گئی کہ شاید مذاکرات جب ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو آرم سرنڈر کر لیں. ٹھیک ہے نا، صحیح بات. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آئرلینڈ کے اندر آپ کہیں نہ کہیں سے تو مثال لیں گے نا. میں نے کوئی انسرجنسی ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ مذاکرات ہوئے آرم سرنڈر کے بعد. جان میجر نے یہ کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ضرورت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ پری کنڈیشن رکھ نہیں سکتے. جان میجر نے کہا کہ جب تک سرنڈر نہیں ہوں گے سارے آرمز میں بات نہیں کروں. یعنی وہ اٹیکس کرتے رہے مذاکرات. میں نے تو آرمز کی بات کی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بات ہی نہیں ہوگی، جب تک سرنڈر نہیں کریں آرمز، ہے نا. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا اٹیک کریں، میں تو کہہ رہا ہوں اٹیک نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات ہوں. کنفیوز نہیں کریں. حقیقت یہ ہے کہ جان میجر نے کہا کہ آرم سرنڈر کرو، آل نہیں ہوئے. پھر اس نے کہا 5 سال بعد کہا کہ آدھے سرنڈر کر دو، نہیں ہوئے، ہے نا. پھر کہا گیا کہ ڈی کمیشن کرو، انہوں نے کہا نہیں ڈی کمیشن بھی نہیں ہوگا. آفٹر 15 ایئرس انڈر UN آسپیسز آرمز ڈی کمیشن ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ آسانی سے بیٹھ کر ایک ہوا میں سے پکڑ کر آئیڈیا کہ جی آرم سرنڈر جب تک نہیں ہوگی جب تک بات نہیں ہوگی. دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ڈسکریمنیشن ہوگا بٹوین گروپس، ہونے لگا. دوسری بات کیا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے قریب یعنی ان مذاکرات میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی، مثال کے طور پر جماعت اسلامی، جو اسلامی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر مولانا سمیع الحق، ان کے جو بیانات آئے جب مذاکرات کی ٹیبل پر بات آ گئی تو بڑے اسٹرانگ بیانات آئے طالبان کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ایک ڈیمانڈ ٹیبل پر آ گئی. دوسرے یہ کہ آج تک پتا نہیں تھا کہ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں. کم سے کم 15 ڈیمانڈز آن دا ٹیبل تو آئیں، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیمانڈ. اب میں ایک چیز جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، لیکن آج مولانا سمیع الحق نے کہا کہ بچوں کی ہمیں اور عورتوں کی فہرست آ گئی ہے، قیدیوں کی، ان کو رہا کرے. ISPR نے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بچہ کوئی عورت نہیں ہے. ہم ISPR کی بات پہ یقین کریں یا مولانا سمیع الحق کی، یہ ایک الگ سوال ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کنفیوژن میں ہیں، ابھی تک ہیں. اس سے نکلنے کے لیے اسٹرانگ سٹیپس لینے ہیں کیونکہ ریاست مضبوط ہونی چاہیے. کیسے ہوگی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ مثالیں دے رہے تھے آئرلینڈ کی اور تامل جیسے شری لنکا کی. مورو، تامل
کہ سب سے مذاکرات 4-5 ہیں. نہیں، یہ 4-5 مثالیں ہیں. ایگزیکٹلی پاکستان جیسی مثال تو میں نہیں ہے. وہ تو پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو یونیک مثال ہے. مگر ہیومن کانفلکٹ کے ساتھ ہوا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. ہیومن کانفلکٹ جو ہے نا، اٹس ناٹ ایزی. اس میں سچائی وہاں سے جہاں سے تکلیف ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی سچائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایگزوڈس سے. فلسطینیوں کی سچائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جس دن سے وہ نکالے گئے. امام بارگاہ پر جب بم پھٹے گا تو میرے شیعہ بھائیوں کی سچائی اس دن سے شروع ہوتی ہے کہ نہیں، امیڈیٹ ایکشن. تو لہذا ہیومن کانفلکٹ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن از اے ڈیفیکلٹ تھنگ ہے نا. اس میں 100% ادھر اور 100% ادھر نہیں ہوگا. میں نے صرف آئرلینڈ کی سرنڈر آف آرمز کے حوالے سے مثال دی تھی. تاملوں کے حوالے سے میں صرف یہ کہہ دوں، مورو کی مثال ہے، بہت ساری مثالیں، مگر تاملوں کے حوالے سے میں کہوں 30 years آف فرسٹریشن. اور جب وہ لینڈڈ انسرجنسی ہو گئی، جب وہ لوگ انہوں نے وہاں پر ہوائی جہاز بھی خرید لیے سب کچھ، اور انہوں نے اپنے تاملوں کی فکر ہی نہیں کی، تو تاملوں نے بھی ان کے خلاف ایکشن لیا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شریعت نافذ کریں، ہم ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظام بدلنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے اندر سے آپ ڈسکرمنیٹ کر لیں. آبادی کو اگر پیسفل موقع دیں گے پیس کا، تو آبادی ان سے الگ ہونے لگے گی جو ایکسٹریمز ہیں. اینڈ دین ٹیک سیویئر ایکشن اگینسٹ دی ایکسٹریمز. بٹ ساری آبادیوں کو پہلے مذاکرات پھر آپریشن. آپ یہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں سرجیکل ایکشن کی ضرورت ہے، حکومت نے صحیح کام کیا. اچھا، وہ کرنا چاہیے. وہ تو ابھی یہی تو سوال ہے کہ زاہد صاحب کے ابھی تو ری گروپ ہونے کا وقت مل رہا ہے ان کو، اور پھر مارچ کے بعد آپ آپریشن نہیں کر سکتے. اگر آپ خواجہ صاحب کی بات دیکھیں، آپریشن جو ہے بہت کنفیوز کر رہے ہیں. آپریشن وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ ان کا گڑھ ہے. نارتھ ہم لوگ سے بات کرتے ہیں نارتھ وزیرستان کی. نارتھ وزیرستان ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے جو کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک نرو سینٹر ہے ملیٹنٹس کا. جتنے بھی مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کراچی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اگر فون ٹریک ڈاؤن ہوا ہے تو نارتھ وزیرستان سے ہوا ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ کہیں اور کارروائی ہوئی ہے وہ جو ہے اس میں بھی جو ان کا براہ راست تعلق رہا ہے. تو اگر فرض کیے کہ کسی ریاست کے اندر ایک ایسا جو ہے علاقہ ہو جہاں پہ آپ کی عملداری جو ہے بالکل نہ ہو، تو وہ جو ہے خطرناک علاقہ بن جاتا ہے. پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کا ایک گڑھ بن جاتا ہے. تو آپریشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہ نارتھ وزیرستان کی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے وہاں پہ ان لوگوں کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر ایک ریاست بنا لیں، دہشت گردی کے لیے ایک جو ہے بیس بنا لیں، تو پھر جو ہے ریاست اپنا کام نہیں کر سکتی ہے. اب وہی بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا ولی الرحمان کی ایک مثال شاید ابھی آپ نے سنائی ہے خان صاحب کی بات میں، عمران خان سے. ولی الرحمان کے متعلق ایک بات میں بتاؤں، آپ کسی سے معلوم کر لیں. 2009 کا GHQ پہ اٹیک جو ہوا تھا، میں نے اس کی اپنی کتاب پورا اندراج کیا، پوری رپورٹس آ چکی ہے. اس کے جتنے بھی کانورسیشن ریکارڈ کیے گئے ہیں، ولی الرحمان واز بیسیکلی ماسٹر مائنڈنگ اٹ. تھرو آؤٹ ہی واز گیونگ، جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں. اور ان سے دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بڑا حکیم اللہ محسود کی بات کرتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے یہ جو باقی جتنے اٹیک ہوئے تھے اس کے حکیم اللہ محسود کے زمانے میں ہی ہوئے تھے. آپ کے جتنے بھی جو ہے بیت اللہ محسود 2009 میں مارا گیا تھا، اس کے بعد 3 سال پہ جتنی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اس کے تانے بانے سارے کے سارے وہیں پہ ملتے ہیں آ کے. اب بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی بس یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہے ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات آئرلینڈ کی میں تھوڑی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. مجھے بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو پوری طرح شاید سمجھ میں نہیں آتی. ہر ملک کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں جہاں پہ ان کے فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹس کسی طور پہ ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئرلینڈ نیور وانٹیڈ ٹو آکوپائی برٹن. اس لحاظ سے ان کا صرف ایک جو ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو آئرلینڈ کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ان کی اکثریت ہے، اس پہ جو ہے ان کا جو ہے حق تسلیم کیا جائے. اچھا آزادی نہیں، آزادی نہیں، سب سے بڑی جو ہمارے سامنے غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم طالبان کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ٹرائبل ایریا کے قبائلی علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ علاقوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو جتنا ان کو جو ان کے ہاتھوں سے جتنا قبائلی علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے ڈیمیج ہوئے ہیں یا ان کو لوگوں کو مارا ہے، 300 ملکس کو انہوں نے مارا ہے.
تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ قبائلی نمائندگی بھی نہیں ہے غلط ہے. پھر تو آپریشن اس کا مطلب ہے جیسے اگر خالد صاحب کی بات کو سن لیا جائے کہ اگر مارچ گزر گیا تو آپریشن نہیں ہو سکے گا, تو پھر آپ آپریشن نہیں کرنا چاہتے, ری گروپنگ کا ٹائم دینا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو؟ نہیں دیکھیں, یہ تو آپ میرے خیال ہے ہم پہ کوئی تھوڑا سا کوشچن ہے سر, زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ری گروپنگ کا خدا نخواستہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو, اور پرائیورٹی ہماری ہے. آپ کو پتا ہے کس طرح ہم اس کو لے رہے ہیں, رات دن اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. شاید پہلے کبھی اتنی شدت سے, اتنی سیریسنیس سے کبھی اس ایشو کو پیچھے میں بھی دیکھتا رہا ہوں, کبھی اس طرح نہیں لیا گیا تھا جس طرح اب اس ایشو کو لیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر یہاں اسٹیبلٹی آئے اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, تو اس کے لیے آپ نے دونوں آپشنز اوپن رکھے, دونوں آپشن ہیں, مذاکرات بھی اور یہ کہنا کہ مارچ میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. اور بالکل آپ دیکھیں گے کہ ہفتے 10 دن تک آپ کو سمبل کا پتہ چل جائے گا کہ ابھی جو ایک چیز نئی ڈیولپ ہوئی ہے اس کے متعلق کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا ہم کدھر بڑھ رہے ہیں, کہ صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کچھ اور. بہت شکریہ سر. یہ پوائنٹ ہے جو کہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ مارچ بڑا ڈیسائسو ہے اور ابھی بھی بہت جلدی ہے. اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, چودھری نثار کی بات مختلف ہو سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ بڑی فرم ہے اس معاملے کے اندر, پاکستان ملٹری بھی, کہ ان کا قلع کما کرنا ہے, قوم کو بھی ایک ہونا ہے. مارچ میں کیا کیا اور اہم فیصلے ہوں گے یہ بھی ابھی دیکھنا ہے, کیونکہ طالبان نے اس حکومت کو ووٹ نہیں دیے, آپ نے, میں نے ضرور ووٹ دیے ہیں, سب نے کیے اب تک اپنے فیصلے, لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا.